बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में कुछ तल्ख़ व शीरीं यादें आपसे शेयर करनी हैं। पाकिस्तानी कौम अगरचे बहुत जल्द चीज़ों को फरामोश करने की आदी है, लेकिन आज के इस मुख्तसर सी वीडियो में कुछ तल्ख़ यादें आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। 2018 में एक निराला तजुर्बा किया गया, जिसके बाद एक तवील अरसे तक स्टैब्लिशमेंट के साथ एक पेज की रट लगी रही, और वो इतनी ज़्यादा बड़े पैमाने पे वो रट लगी रही कि साबिक़ हुकूमत के बड़े बड़े कारकुनान और बड़े बड़े लीडरान और रहनुमा बाकायदा इशारे कर कर के बताते थे कि वो हमारे साथ हैं और वो हमारे साथ एक पेज पर है। वक्त गुज़रता गया और एक जो है साल गुज़श्ता के तकरीबन आखिरी हिस्से में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से जो हालात से बाखबर ज़राए है, उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि अब वो दो पेज नहीं रहे, एक पेज नहीं रहा, बल्कि अब वो पेज अलग हो गया। इसी तरीके से फिर आप ये देखें कि एक वक्त ऐसा था कि जिसमें शायद मैं आपसे कुछ जो है वो इस हवाले से कोशिश भी करेंगे कि कुछ जो है थंबनेल में आपके लिए कुछ तस्वीर जो है वो साथ लगा दिया जाए, जिसमें आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि वो अमेरिका जिसके ख़िलाफ़ एक बयानिया शुरू किया गया, अगरचे ये बयानिया बहुत ही काबिल तारीफ़ है, इसलिए कि पाकिस्तानी कौम हकीकत में पाकिस्तान की जो पूरी कौम है वो पूरी तरह अमेरिकन ख़िलाफ़ हैं, अमेरिका के ख़िलाफ़ है, हमारे अमेरिका के मज़ालिम के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन ये पहली मरतबा ऐवानों के अंदर ये नारा लगाया गया। लेकिन जिस तरीके से आसिफ ज़रदारी साहब ने अपनी हुकूमत के आखिरी लहज़ात में जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े होकर अमेरिका को शायद ललकारते हुए पाकिस्तान पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के ऊपर दस्तखत किए, ताकि अगली जो हुकूमत है जो है उसको मुश्किलात का सामना रहे, लेकिन उनके अपने अंदर अगर हिम्मत होती तो वो शुरू में काम करते। तो लिहाजा इस इमरान साहब की जो हुकूमत थी, उन्होंने भी पूरा अरसा जो है वो अमेरिका के साथ जो उनकी ताल्लुक़ात थे, सदर ट्रम्प के साथ जो उनकी मुलाकात थी, कितनी खुशगवार, और इनके चेहरे से शायद आपको नज़र आएगा कि कितनी खुशी इनके चेहरे पर मौजूद है। अमेरिका के साथ जो मामलात थे बड़ी खुश असलूबी के साथ चल रहा था, और अमेरिका को जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीख़ में कौम अमेरिका दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान हमेशा से अमेरिका को अपना आका और अपना सब कुछ तसव्वुर करते हैं। तो इन्होंने भी शुरू में वही सिलसिला जारी रखा, और बाज़ बड़ी सहाफ़ती हलकों का ये भी कहना है कि इमरान साहब को बड़ी अफसोस होती थी कि सदर बाइडन जो है वो उनके साथ टेलीफोनिक रब्ता नहीं रखते। तो लिहाजा और शायद अमेरिका तो बड़ी बात होगी, बल्कि जो एशिया के लिए अमेरिका का जो एलची है मोहम्मद बिन सलमान जो है आल सऊद, उनके साथ इनके ताल्लुक़ात ये इतना अपने लिए जो है वो खुशबख्ती तसव्वुर करते थे कि मोहम्मद बिन सलमान की गाड़ी चलाई और उनका ड्राइवर बना। ये कितनी तौहीन की बात है कि एक बंदा जो अब आके अपने तख्त के ज़वाल को देखते हुए ये जनाब खुददारी का एक नारा लगाया, लेकिन यही बंदा अमेरिका के एक आम से एलची जो है एशिया के लिए अमेरिका का जो एलची है, जो कि अब खैर फारिग हो गया, अब उन्होंने UAE के खलीफा को अपना एलची मुकर्रर किया मोहम्मद बिन सलमान की, चूँकि अब उनकी औकात नहीं रही, तो लिहाजा लेकिन ये मोहम्मद बिन सलमान की गाड़ी को ड्राइव करके पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की जो ताकतवर तरीन कुर्सी है उसकी जो तशख़्ख़ुस को मजरूह करने का सबब बना। लेकिन बाहर वक्त गुज़र गया। अभी जो मौजूदा वक्त में जो इमरान हुकूमत की जो ज़वाल और उनकी इख्तितामी जो लम्हात थे, अगरचे अफसोसनाक लम्हात थे, लेकिन अगर हम ये देखा जाए कि उसके अंदर से जो अफसोसनाक नुकात हैं
افسوسناک نکات کی حکومت کو جب ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ نے آج کے دن ضرور جو ہے وہ نو کانفیڈنس کا ووٹ آپ نے کروانا ہے اور باقاعدہ آپ نے عدم اعتماد کی ووٹنگ کروانی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر مگر اور چوں چراں کے اندر وقت گزار دیتے ہیں، اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ مستند ذرائع کے مطابق 17 منٹ رہتے تھے 12 بجنے میں، تو جو اسد قیصر صاحب قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر ہیں ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا، اور نہ صرف یہ ہے کہ آپ کو جو ہے گرفتار کیا جائے گا بلکہ آپ کے اوپر غداری کا مقدمہ ہوگا۔ تو اس مقام پہ آ کے اسد قیصر صاحب عمران خان سے اندرون خانہ معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، اور وہ استعفیٰ دے کے چلے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اب یہاں پر یہ نقطہ قابل ذکر ہے، انتہائی قابل ذکر ہے کہ پاکستانی قوم کوئی جو ہے وہ بیکار قوم نہیں ہے، کوئی خدا نخواستہ کہ ان کا وقت جو ہے بے وقت نہیں ہے۔ ماہ مبارک جیسے مقدس مہینے کے اندر جو عبادتوں کا مہینہ ہے، پوری پاکستانی قوم کو 15-16 گھنٹے جو ہے وہ الجائے رکھنا اور ایک انتشار کی فضا بنانا یہ قابل تعریف عمل نہیں تھا بالکل بھی۔ آپ نے اگر یہی طریقہ کار آپ نے کرنا تھا تو شاید زیادہ بہتر ہوتا، باوقار انداز میں آپ استعفیٰ دے دیتے اور جو ہے جو کہہ رہے ہیں ان کے اپوزیشن کے منہ پہ استعفیٰ مارتے اور کہتے کہ اگر جو ہے یہ اپوزیشن جو ہے یہ اس طریقے کا ہتھ کنڈا شروع کیا ہے تو اس ہتھ کنڈے اور ان کے پیچھے چونکہ امریکہ سرکار ہے تو لہٰذا میں عوام میں جا کر ان کا مقابلہ کروں گا، استعفیٰ دے کے باعزت طریقے سے نکل آتے تو شاید بہت زیادہ اچھا ہوتا، لیکن بار نہیں کیا۔ پاکستانی قوم کا ایک طویل وقت لیا جس میں پھر عدالت کو موقع ملا اور پھر عدالتیں رات کو کھلیں۔ البتہ مختلف جو ذرائع ہیں، اگر آپ بین الاقوامی ذرائع کو دیکھ لیں BBC وغیرہ، تو اس میں وہ بہرحال تباہ کن حقائق جو ہے اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ راتوں رات کس طریقے سے عدالتیں کھلیں اور کس طریقے سے پھر وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ ایوان وزارت عظمیٰ یعنی وزیر اعظم ہاؤس جو ہے اسے چھوڑنا پڑا اور تخت کو دوسروں کے حوالے کرنا پڑا۔ بہرحال یہ ایک شرمناک واقعہ تھا، اختتام اچھا نہیں تھا۔ تو جس طریقے سے آج مختلف اداروں پر جو ہے ان کا یہ جو نشانہ بنا رہے ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ انہی اداروں کے بل بوتے پر یہ تخت حکمرانی پہ براجمان ہوئے تھے اور آج انہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی شروع کر دی ہے۔ بہرحال اس کا کیا انجام ہوتا ہے خیر یہ تو وقت بتائے گا، لیکن اس وقت جو آج کی تازہ ترین جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے زیادہ انتہائی، آپ دیکھیں اگر ان کی کارکردگی کا، اگر ان کی حکومتی کارکردگی کا اگر آپ حساب کریں تو زیرو ہے۔ اقتصادی لحاظ سے ملک کو ڈبو دیا، تباہی کے دہانے پہ لے آئے۔ سیکیورٹی کو دیکھیں تو پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے، پاکستان کے بارڈر جو ہے محفوظ نہیں ہے اس ٹائم، بالخصوص افغان بارڈر کے اوپر جو ایک کشیدگی رہی اور آپ کی باڑ تک اکھاڑ دیا گیا اور آپ کے فورسز پہ حملے ہوئے، تو آپ کی جو سیکیورٹی حکمت عملی ہے وہ بھی درست نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد آپ کی خارجہ پالیسی بھی درست نہیں تھی۔ آپ نے ایک طویل عرصہ اپنی پوری حکومت کا جو اچھا ٹائم تھا وہ اس میں آپ نے جو ہے کوئی خارجہ پالیسی نہیں دی۔ اگر آپ نے اس وقت اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار کیے ہوتے تو شاید یہ وقت آپ کے لیے نہ آتا اور نہ ہی آپ کی اقتصاد اتنی خراب ہو جاتی۔ بہرحال آپ نے پاکستانی معیشت کو تباہ کیا، آپ نے پاکستانی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالا، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تباہ کیا، اور اسی طریقے سے پاکستان کے سب سے بڑا جو تباہ کن ہے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم، کیونکہ پاکستان کلمہ طیبہ کے جو ہے نام سے وجود میں آیا ہے، کلمہ طیبہ کی برکت سے بنا ہے یہ ملک۔ اس ملک کے اندر اسلامی جو عقائد ہے اس کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی، اور متفقن علیہ جو درود پاک ہے، جو کہ اگر آپ دیکھیں شدت پسند اور متعصب جو ملک سمجھا جاتا ہے سعودی عرب، اس کے اندر بھی درود پاک کی وہ شکل نہیں ہے جو انہوں نے یکساں قومی نصاب کے نام پہ پاکستان کے اندر جو ہے جو
ایک فرقہ وارانہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے لانچ کرنے کی کوشش کی اور اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی. باہر ان سب کے باوجود یعنی کارکردگی زیرو ہونے کے باوجود ماننا پڑے گا عمران خان نے اپنی حکومت کے اختتام پہ پاکستان کے قومی جو حمیت ہے، قومی غیرت ہے، اس کو جھنجھوڑا. اور قوم چونکہ امریکن مخالف ہے، قوم چونکہ یہود و نصارہ مخالف ہے، پاکستانی قوم غیرت مند ہے اور حمیت باہمیت قوم ہے، تو قوم کی نبض پر ہاتھ رکھا، دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا اور قوم کو امریکہ مخالف ایک نعرہ لگا کے بہرحال اگر سابقہ جو ہے کچھ لحظات کو اگر آپ جو ہے کچھ جو احتجاجی پروگرامات کو آپ دیکھیں گے تو آپ خود یہ جو ہے ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ واقعاً ایک عوام کی بڑی جو ہے ایک بہت بڑی تعداد کو جمع کرنے میں کامیاب ہوئے اور ان کے حق میں جو ریلیاں نکلی ہیں وہ یہ ناقابل یقین ہے. تو اس ٹائم ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. دو چیزیں، ایک تو یہ اپنے حکومت کی جو تخت کے زوال کے جب اثرات ان کو نظر آئے تو انہوں نے جو ایک غداری کا جو سرٹیفکیٹ جو بانٹا کرتے تھے ان سے سرٹیفکیٹ کا حق اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے خلاف سب کو غدار قرار دیا. یہ بہت بڑی پاکستان کے اندر ایک تبدیلی تھی کہ جو غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹا کرتے تھے انہوں نے ان سے لیا اور اپنے ہاتھ میں لے کر انہوں نے کہا کہ غداری اب وہ غدار ہے جو بھی عمران کا مخالف ہے وہ غدار ہے. ایک تو یہ. دوسرا، انہوں نے آخر میں جو بیانیہ پیش کیا اس بیانیے کے اندر انہوں نے بہرحال ایک مرتبہ پھر بلا شرکت غیر ایک مضبوط ایسا بیانیہ دیا ہے کہ اس وقت بغیر کسی کی پشت پناہی کے ایک عوام کی کثیر تعداد کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو خطرہ ہے اس وقت یہ ہے کہ اس وقت جو اشاروں میں جو ہے ایک گفتگو ہو رہی ہے، اشاروں کنایوں کے اندر جو نشان جو ہے اداروں کو کچھ شخصیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، آنے والے وقتوں میں آگے چل کر جو خطرہ یہ ہے کہ اگر اسی طرح سلسلہ جاری رہا اور ہو سکتا ہے پھر ایک وقت ایسا ہے کہ عمران خان خود بھی اس جمعیت پر جو ان کے نام پہ نکلی ہے، غیرت کے نام پر نکلی ہے، وہ پاکستان کے اندر طاقتور حلقوں کو نشانہ بنائے اور نام لے کر اگر نشانہ بنایا جائے گا تو اس کے خطرناک نتائج نہ صرف یہ ہے کہ خان صاحب کو بھگتنا پڑے گا بلکہ خان صاحب اس کو پھر کنٹرول بھی نہیں کر پائیں گے. ہماری دعا ہے کہ پروردگار پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کو مخلص حکمران عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.